बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि हाल ही में पंजाब असम्बली ने हद के इज़्ज़त का एक कानून पास किया है, डेफमेशन बिल 2024। इस बिल को सहाफ़ियों की और मीडिया की बहुत सी तंजीमों ने इसको मुस्तरद कर दिया है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और कुछ दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी इस बिल की हमायत करने से इनकार कर दिया है। ज़ाहिरी बात है, अब पंजाब में जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, और जो गवर्नर हैं सरदार सलीम खान साहब उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो गवर्नर सरदार सलीम हैदर ख़ान साहब जो हैं वो इस बिल के बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी राय की अब बड़ी अहमियत हो गई है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे गवर्नर पंजाब के साथ, न सिर्फ इस बिल पे बल्कि कुछ और भी मामला हैं उस पर भी बात करेंगे। वो लाहौर से हमें उन्होंने टाइम दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सरदार सलीम हैदर ख़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, कोई लम्ही में तमहीद नहीं बांधता, सीधा सीधा मेरा सवाल है कि ये जो हद के इज़्ज़त का बिल पास हुआ है पंजाब असम्बली से, ये अब आपके पास आ चुका होगा या आने वाला होगा, तो पीपल्स पार्टी जो है वो तो इसकी कर रही है मुखालफत। तो आपका इस बिल के बारे में क्या ख्याल है? देखें आमिर मीर साहब, ऐसे है कि वो बिल अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सुना है, जो हालात वाक़यात हैं और जो तूफ़ान बरपा है पूरे मुल्क में, उससे तो ये नज़र आ रहा है कि इस बिल पे सोचने की ज़रूरत है। और इसमें बेहतर तो ये है कि इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, और इसको थोड़ा टाइम दे के, और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं और सबको जो स्टेक होल्डर हैं उनको बैठ के इस पे बातचीत करके, और इसको फिर जो है 5 दिन 10 दिन बाद दोबारा असम्बली में हो जाता तो अच्छा था। लेकिन अब क्योंकि वो बिल पास हो चुका है, तो अभी भी मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें ये कोई हरफ आखिर नहीं है। इस पे बातचीत होनी चाहिए सहाफ़ी तंजीमों से भी, और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल के बैठें, और दोनों तरफ से जो है वो सख्ती को थोड़ा नरमी में बदल के, और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये मामलात खुश असलूबी से तय हो सकें। क्योंकि आप सिर्फ इसको एक साइड से अगर देखें बिल के हवाले से, तो उसको आप कह सकते हैं कि गलत है, लेकिन सही हकीकी बात यह है कि अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से देखें, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक प्रोसेस से गुजर के आ रहा हूँ, तो ईमानदारी से सोशल मीडिया के जिस पे मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी है इल्ज़ाम लगा दें, कोई पूछने वाला नहीं होता, और वो जिस बेचारे पे इल्ज़ाम लगा होता है वो जो मर्ज़ी फिर कहता रहे, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको एड्रेस करके तो इसको बेहतर तरीके से अगर किया जाए तो यही बेहतर होगा। अच्छा गवर्नर साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं और वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने भी यही बात की कि ये बिल जो है इस पर मज़ीद बात भी हो सकती है। तो जो आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 116 है 116, उसके तहत आपके पास ये इख्तियार है कि जब बिल आपके पास अगर आएगा, तो आर्टिकल 116 ये कहता है कि आपने बिल जो है उसको 10 दिन के अंदर मंजूर करना है, लेकिन अगर आप इसको वापस सूबाई असम्बली को भेज दें तो वो फिर इस पर दोबारा गौर खौज भी कर सकते हैं। तो क्या ये इम्कान है कि आप ये बिल जो है वो सूबाई असम्बली को वापस भेज दें ताकि वो इसमें बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकालें, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं? देखें इसमें मीर साहब ऐसे है कि उस बिल को इंशाल्लाह पूरा मैं पढ़ूँगा, अपनी लीगल टीम को भी दूँगा, वो भी उसको देखेंगे, और मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए, और उसको बेहतर तरीके से, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि उसको बेहतर तरीके से तमाम जो ताकतवर हल्के हैं और तमाम जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, सारे एक जगह बैठ के, मुस्लिम लीग नून की हमारी गवर्नमेंट के लोग, वो बैठ के दोबारा इसको में बातचीत करें। अगर मेरी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मैं भी उसमें शामिल होऊंगा, और उधर बैठ के दोबारा इसको कंसिडर किया जाए कि इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे जो है वो उनको बीच में से अगर निकाल दिया जाए तो वो बेहतर होगा। इससे बेहतर मेरा ख्याल है कोई बात नहीं है। तो ये बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि मैं सूबाई गवर्नमेंट से ये कहूँ
کہ اس کو دوبارہ وہ ری وزٹ کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، آپ جو امکان ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی آئین کے آرٹیکل 116 کے عین مطابق ہے، لیکن آئین کا جو آرٹیکل 116 ہے اس کی جو آگے جو کچھ کلازز ہیں، کچھ چھکے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ بل واپس بھیجتے ہیں اور صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اس کو غور و خوض کے بعد بھی وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی اور پھر دوبارہ آپ کو بھیجتے ہیں، تو دوبارہ پھر جو ہے وہ 10 دن کے بعد وہ بل تو منظور ہو جائے گا۔ تو یہ بھی کیا خدشہ ہے کہ صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت جو ہے وہ اس میں بات چیت کا راستہ اختیار نہ کرے اور وہ بل جو ہے وہ دوبارہ آپ کو واپس بھیج دیں، اور اگر آپ دوبارہ بھی دستخط نہ کریں تو پھر وہ قانون تو بن جائے گا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے نا کہ خدشہ تو ہر چیز کا رہتا ہے، ہر چیز میں پازیٹیو خدشہ بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو خدشہ بھی ہوتا ہے، وہ تو ہر چیز کا رہتا ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کا کنسنسس سے جو ہے اس کا حل نکالا جائے گا، اور اگر نہ ہوا واپس آ گیا تو پھر یہ 18ویں ترمیم نے ہم نے خود سارا کچھ دیا ہوا ہے، وہ پھر برداشت ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں کچھ پنجاب کے کسانوں کے بارے میں بھی بات کی ہے، تو پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے آٹا سستا کر دیا، لیکن دوسری طرف جو پنجاب کا کسان ہے اس کے بڑے مسائل ہیں۔ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے گندم خریدنی شروع کی تھی پنجاب کے کسانوں سے، لیکن اب کچھ علاقوں میں ان کو روکا بھی جا رہا ہے۔ تو بینگ دی کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دی پروونس، اور اس کے علاوہ آپ خود بھی کاشتکار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، جو پنجاب کے کسان ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے آپ کوئی تجویز دیں گے صوبائی حکومت کو کہ وہ مسائل حل کر لیے جائیں؟ دیکھیں، میرا تو خیال یہ ہے نا میر صاحب کہ ایمانداری کی جو بات ہے میرٹ کی، وہ یہ ہے کہ کسان کو کبھی بھی کوئی ریلیف جو ہے وہ کبھی نہیں دیا گیا۔ ابھی دیکھیں نا 13,000 میں وہ ڈی اے پی بیچارے ڈالتے ہیں، اتنا مہنگا ڈیزل ہے، اتنی مہنگی بجلی ہے، وہ ساری محنت کر کے اور یہ جو ہے وہ اپنا فصل کاشت کرتے ہیں، پھر انہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ فصل ہماری اچھی ہوگی، یہ ہم بیچیں گے، کوئی بیٹی کی شادی کریں گے، کوئی 10 کپڑوں کے جوڑے لے لیں گے، کسان بیچارہ یہی کچھ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ اپنا گورنمنٹ ایک سپورٹ پرائس اناؤنس کرتی ہے اور پھر جب اس کی خریداری نہیں ہوتی، پھر وہ بیچارے اس کو منڈی میں لے کے آتے ہیں، پھر وہاں پہ منڈی میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اپنی زراعت کو جو ہے وہ مضبوط، اور یہ بھی دیکھیں بدقسمتی ہے کہ پنجاب زرعی صوبہ ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہماری پالیسیاں اتنی ماڑی ہیں کہ ہم جو ہے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے ہمیں جو ہے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہی اگر ہم اپنے کسان کی طرف توجہ دیں تو میرا خیال ہے فصل بھی بہترین ہوگا، یہاں پہ ہر چیز وافر مقدار میں ملے گی بھی، اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے، ڈالرز بھی آئیں گے اور ملک بھی بہتر ہوگا۔ میرے خیال کے مطابق زرعی جو پالیسی ہے وہ ساری ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ پراپر جو زراعت سے متعلقہ ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ایک پراپر زرعی پالیسی بنائیں گے تو ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ میں انشاءاللہ اس میں جو ہے چیف منسٹر صاحب سے ملا بھی تھا، ابھی دوبارہ میں انشاءاللہ ملوں گا بھی، اور پھر میں کوشش کروں گا پنجاب گورنمنٹ سے کہ وہ ایک ایسی زرعی پالیسی لائیں پنجاب میں کہ جو ایک مثالی ہو اور جس سے ہمارے صوبے کو بھی فائدہ ہو اور ملک کو بھی فائدہ ہو۔ اچھا گورنر صاحب، آپ کے خیال میں اس وقت پنجاب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے، جس پہ کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے فوری طور پہ اس ایک مسئلے کو فوراً ایڈریس کرنا چاہیے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے میر صاحب، وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور وہ دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور جب تک وہ اس پہ پورا فوکس نہیں ہوگا، میں بہت مشکل میں ہوں ان 15 دنوں میں، اور میں بہت پریشان ہوں اس پہ، اور وہ ہے کرپشن، اور وہ کرپشن ہر ادارے میں گھسی ہوئی ہے، اور اب صورتحال اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ اس غریب قوم کا اربوں روپیہ
ایک جھٹکے سے ڈکار مار کے اندر کر دیا جاتا ہے اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور ہمارے قوانین میں اتنی کمزوری ہے, ہمارے سسٹم میں اتنی کمزوری ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے. ابھی میں 15 دن ہوئے ہیں, ہمارے اٹک میں ایک ایرڈ یونیورسٹی کا کیمپس بن رہا ہے. 2014 میں وہ شروع ہوا, 2024 آ گیا, 90 کروڑ کی گرانٹ تھی, کروڑوں روپے کھا کے لوگ چلے گئے. اور ہماری بچیاں اور ہمارے بچے بیچارے, کوئی پشاور جا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ اسلام آباد جا رہا ہے, اور ہمارے پاس اس سہولت موجود نہیں ہے. اور اگر وہ میں نے اب میٹنگ کی ہے, اس سے پہلے کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس پہ غور کیا جائے کہ یہ کیا کچھ ہوا ہے. اور کیا ایسی اور ڈھیر ساری مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس حالت کو دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, ہم جو مرضی کرتے رہیں, ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اس پہ سزا اور جزا کا عمل پراپر ہونا چاہیے, اور جو کرپٹ لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے تاکہ وہ مثال بنے. اب مجھے دیکھیں نا, ایک غریب آدمی ہے, وہ بیچارہ تحصیل میں نہیں جا سکتا, تھانے میں نہیں جا سکتا, جھوٹی درخواست ہو جائے اس سے 20 25 30 ہزار 50 ہزار لے کے اس کی جان چھوٹتی ہے. تو کیا کیا رونا ہے. جو میں آپ کو بتاؤں, میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اسی کرپشن کا ہے. جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا گورنر صاحب, کیا آپ یہ تسلیم کریں گے کہ یہ جو 8 فروری کو وہ الیکشن ہوا تھا کچھ مہینے پہلے, اس میں بھی بڑی کرپشن ہوئی, اور جو ہار گئے وہ جیت گئے, جو جیت گئے وہ ہار گئے؟ دیکھیں, یہ تو اگر آپ پاکستان کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں نا, تو ہر الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے. آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں ہوا کہ اس الیکشن کے بعد کبھی کسی نے کہا ہو کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں. اور یہ جو ساری ناکامی ہے نا میر صاحب, یہ ساری ناکامی میں سیاستدانوں پہ ڈالوں گا, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کی ذمہ دار ہیں. اگر وہ دیکھیں اس اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے, کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتے کہ جس کی وجہ سے کم از کم الیکشن تو فری اینڈ فیئر ہوں, تو پھر ان اسمبلیوں میں آپ کے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے. یہ تو سیاستدان سارے ذمہ دار ہیں اس کے. اور میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھی بات یہ کی ہے, سب سے پہلے اس ایشو کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. بے شک پی ٹی آئی والے جو ہے وہ لڑتے رہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض رہیں, لیکن الیکشن تو سب نے لڑنا ہے نا. ابھی وہ ناراض تو الیکشن پہ ہیں, تو الیکشن کے معاملے میں تو سارے بیٹھیں اور ایسا سسٹم بنائیں کہ اس الیکشن میں کسی کو ضرورت ہی نہ ہو. اب ہمارے ساتھ انڈیا ہے, دیکھیں پچھلے 2 مہینے سے الیکشن ہو رہا ہے, لیکن جب الیکشن ہو جائے گا کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. ایسا سسٹم ہے, سارے کہیں گے فلانا جیت گیا, فلانا. تو آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کم از کم یہ تو ہونا چاہیے. اور آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھ کر ایک ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ جو الیکشن ہے وہ فیئر اینڈ فری ہو اور کوئی اس پہ دھاندلی کا الزام نہ لگائے. دیکھیں نا میر صاحب, کسی بات پہ آپ کو جو ہے آنا تو پڑے گا نا. اگر اس ملک کو چلانا ہے اور جس کے لیے یہ بنا ہے اس کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے, تو پھر کچھ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا نا. اگر آپ پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں, سارے طاقتور حلقے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت پہ اس ملک کو چلانا ہے, تو چلانا ہے تو اس پارلیمانی جمہوریت کو پھر مضبوط کریں نا, اس کو سسٹم کو ٹھیک کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کے الیکشن ہیں کہ ہر الیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی 2-4 پولیٹیکل پارٹیز سڑکوں پہ آ جائیں اور ملک ڈی اسٹیبل ہو جائے, اکانومی برائی کی اپنا منفی سائڈ پہ چلی جائے, لوگ بیچارے روٹی کو ترستے رہیں اور ہم جو ہے وہ الیکشن کھیلتے رہیں, تو پھر اس ایسی صورتحال پہ جو ہے اس سے بہتر ہے پھر پارلیمانی جمہوریت کو ختم کر دیں اور کوئی اور ایسا طریقہ لے آئیں کہ جس پہ یہ اس ملک کو آپ چلا سکیں. سردار صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں گے یا پھر کچھ ایشوز پہ ان کا اختلاف ہو جائے گا اور یہ ایک دوسرے سے ان کے راستے جدا ہو جائیں گے؟ میر صاحب, میرا خیال ہے یہ ایشوز پہ اختلاف نہ کریں اور یہ مل کے چلیں, کیونکہ یہ جو تجربہ اس باری کا ہے, اس کے بعد ملک کے لیے آپشن کوئی نہیں ہے. اس سے اگلا تجربہ کیا کیا جائے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے چلیں. میں انشاءاللہ میں اپنی جتنی میری جان جرت طاقت ہے اس میں پوری کوشش کروں گا کہ مل کے چلنے کی جو ایک صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے.
اور ملک کے چلیں، مل کے چلیں گے، سیاسی طور پہ ملک سٹیبل ہوگا تو ملک معاشی طور پہ سٹیبل ہوگا، اور یقیناً ہم توقع کر سکیں گے کہ ہم کم از کم ملک کو اپنی زندگی میں بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سردار سلیم حیدر خان صاحب، گورنر پنجاب ہم رہے تھے، اور ایک انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ حال ہی میں جو پنجاب اسمبلی نے حد کے عزت کا جو قانون پاس کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے، اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور اس پہ وہ ایک کردار بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان صاحب سے۔ انہوں نے کل سینٹ آف پاکستان میں ایک بہت ہی اہم تقریر کی، اور کچھ جو پراکسیز ہیں ان پراکسیز کا نام لیے بغیر انہوں نے ان پہ تنقید کی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کن پراکسیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے، ایک نوجوان سینیٹر ہیں اور ایک بہت پرانی پولیٹیکل پارٹی کے مرکزی صدر بھی ہیں، سینیٹر ایمل ولی خان صاحب۔ کل انہوں نے سینٹ آف پاکستان میں ایک تقریر کی ہے، اور یہ تقریر جو ہے یہ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بہت زیر بحث ہے، کیونکہ اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے نکات اٹھائے ہیں جن سے کچھ لوگ حیران ہیں، کچھ لوگ پریشان ہیں۔ تو ہم نے آج ایمل ولی خان صاحب کو دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ ایمل ولی خان صاحب۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کچھ آپ کی تقریر کے کلپس سنواؤں اور پھر انہی میں سے آپ سے سوالات کروں۔ سنیے جی، ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ کسی پرائی لڑائی کا ذکر کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ آج کیوں ہم زبردستی ایک پرائی لڑائی میں گھس رہے ہیں؟ جوڈیشری کو پرابلم تھا مسنگ پرسن سے، وہ تکلیف ایوانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ جب ایسے کردار اور ایسے تکالیف ایوانوں سے اٹھیں گی تو پراکسی بولا جائے گا، کیوں نہ بولا جائے؟ اور جو پراکسی نہیں ہوتے ان کو 100 دفعہ پراکسی بولا جائے، ان کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ ہمیں 1000 دفعہ غدار بولا جائے، ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پراکسی کو پراکسی بولیں گے تو تکلیف ہوگی۔ اگر پراکسی کو پراکسی بولیں گے تو تکلیف ہوگی، تو یہ کس پراکسی کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ ایک ہو تو ہم بات کریں میر صاحب۔ اچھا، پاکستان از فل آف پراکسیز، اچھا، اور وہ اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میرے خیال میں اوریجنلز بہت کم رہ گئے ہیں اور پراکسیز بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ تو آپ تقریر جو تھی آپ سینٹ کے فلور پہ جو کر رہے تھے تو اس میں آپ پرائی لڑائی کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ جی میر صاحب شکریہ۔ دیکھیں اس کو ذرا بنیاد سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور یہ شروع وہاں سے ہوا جب کشمیر میں لوگ نکلے، اور کشمیر میں لوگ اپنے حق کے لیے نکلے، اور ادھر سے ایک بندے کو اٹھا لیا گیا۔ ہاں، احمد فراد، وہ اٹھ گیا۔ پہلے تو اس پہ بھی ہمارا آبویسلی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب کچھ سلیکٹو ہوتا ہے، تو احمد فراز کی قسمت اچھی ہے، اس پہ دنیا بول رہی ہے۔ اس طرح 1000 احمد فراز 10 سالوں سے، احمد فراد 1000 احمد فراد 10 سالوں سے غائب ہے، ان کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ بات شروع ہوئی وہاں سے، اور جب عدلیہ کو بات پہنچتی ہے تو عدلیہ میرے خیال میں یہ بات تلخ اسی لیے کرتی ہے کہ جو بندہ مسنگ ہے اس کو پیش کیا جائے۔ بات تو یہ ہے نا۔ اب میر صاحب وہ مسنگ پرسن والا چیز پیچھے چلا گیا، ادھر سے وہ جج صاحب کے اس بیان کے بعد، اب پراکسیز تو نہیں کہوں گا، مجھے برا لگے گا، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے ممبرز جن کے یا پرانی تلخیہ تھی، پرانا کہیں ان کو بین کیا تھا، کہیں 5 سال کی پابندی لگائی گئی تھی، ان کو اپنا وہ زور نکالنا تھا، اور کچھ تو آپ کے سامنے ہیں، وہ تو ہاتھ میں جوتے پھر لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مثال اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو تکلیف ادھر ہوئی، اور پھر جب میں نے کہا کہ پھر اجلاس بلایا گیا، اور آپ یقین کریں اجلاس کے جو ہمیں وہ دیا گیا تو اس میں کچھ بھی اس کے ذکر نہیں تھا کہ بھائی جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے، ایجنڈے میں ذکر نہیں تھا، ایجنڈے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جج صاحب نے ریمارکس دیے ہیں اور ہم نے جج جوڈیشری اور فوج کی جو اب آپس کی جو بات ہے، اور مسنگ پرسن کی تو پھر بات ہی نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ 2 دن جو سینٹ کا اجلاس چلا اس میں مسنگ پرسن جو ہے احمد فراد، اس کی تو ذکر بھی نہیں ہوا کہ بھئی اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اجلاس کے ایجنڈا میں تو اور آئٹمز ہیں، لیکن چلیں ادھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ کا اجلاس اس لیے بلایا گیا ہے کیونکہ ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے بات ہوگی تو پھر تو بلایا جائے گا۔ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اگر بات کروں گا اور ادھر
تو مجھے تو جج تو انہیں عدالت میں بلائے گا، اور پارلیمنٹ میں بول لے، کوئی نہیں بلا سکتا۔ یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے یہ پارلیمنٹ کو یہ وقار دیا ہے جس کا غلط اب استعمال ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پارلیمان کو اس سے باہر رہنا چاہیے، بلکہ پارلیمنٹ کو جوڈیشری سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل پارلیمنٹ کو ایک ادارے سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ سب سے باوقار ہے۔ پارلیمنٹ کو جوڈیشری کو بھی اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو فوج کو بھی اپنے بچے کی طرح، نہ کہ اپنے باپ کی طرح۔ اور پارلیمنٹ اپنے والد کا کردار ادا کرتے ہوئے ہر ادارے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اور اگر ایک ادارہ ایک اچھی حرکت پہ چلا گیا ہے، وہ مسنگ پرسن کا پوچھ رہے، ہم پارلیمان سے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ لہٰذا میں نے کہا کہ اس پرائی لڑائی میں، جو لڑائی مسنگ پرسن سے شروع ہوئی، جج عدلیہ تک پہنچی، اور عدلیہ نے ایک سیکٹر کمانڈر کا نام لیا، اور وہاں سے وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ مارا ایک کو، لگی دوسرے کو، وہ چیز چلتے چلتے پارلیمان۔ اچھا، آپ کی تقریر تھی جو کل، وہ میوٹ کیوں ہو رہی تھی؟ بدقسمتی سینسرستان میں ہم رہ رہے ہیں، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ سینسرستان ہے۔ اچھا، اور ادھر زوراور کو سچ سننے کی بھی عادت ہے۔ لیکن اگر پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے ایک ممبر کی تقریر جو ہے وہ اگر سینسر ہو رہی ہے یا میوٹ ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے پریویلیج جو ہے، آپ کا استحقاق ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ مکمل، میں سینٹ میں بھی اس کے بارے میں جو بھی کر سکتا ہوں میں کروں گا، اور میں یہ آپ کے ذریعے پورے قوم کو یہ بات ڈالنا چاہ رہا ہوں، اور میں اپنے سینٹ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بات کروں گا کہ میں ایز اے پرسن، ٹھیک ہے، ایمل ولی از نتھنگ، لیکن سینٹ میں ایک سینیٹر ایک بات کر رہا ہے، وہ بات ایسے بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی گالم گلوچ ہے، اس میں کوئی خدا نخواستہ بلو دا بیلٹ بات ہے، آئین اور قانون کے مطابق ایک بات ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ چیئرمین ایکسپنج کر رہا ہو۔ اس کے باوجود میوٹ کرنا تو چھوڑ دیں، کہ جو سرکاری ٹی وی پہ دکھا کہ میوٹ بار بار ہوا ہے، ریکارڈ سے میری باتیں نکالی گئی ہیں، اس سے بڑا استحقاق یہ ہوا ہے، ریکارڈ سے نکال دی؟ ریکارڈ جو ہمیں سینٹ کے اندر سے جو ایک لنک ملا ہے، obviously ہر سینیٹر کا ہر تقریر آپ کو اس کی کاروائی آپ کو ملتی ہے، جو ہمیں سینٹ سے ریکارڈ سے جو ملا ہے اس سے بھی باتیں نکالی ہوئی ہیں، تو اس سے بڑا استحقاق کیا ہو سکتا؟ اچھا، آپ نے اپنے آپ کو غدار ابن غدار، پتہ نہیں کیا کہا، قادرہ سنیں کیا کہہ رہے تھے؟ میں اس ملک میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں۔ اس اجلاس کو خاص اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہم اس ایوان سے عدلیہ کو اور ججز کو جواب کلامی کریں۔ یہ معزز پارلیمان استعمال ہو رہا ہے، اور جو استعمال کر رہے ہیں ہر طرف کو، اس کی بات تو نہیں ہوئی۔ اس ماحول میں جو بینیفیشریز دکھ رہے ہیں، یہ کل بدقسمتی سے بینیفیشریز نہیں تھے، اور آج جو گلے کر رہے ہیں رول آف دا لا سے، وہ الحمدللہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ کل بینیفیشریز تھے۔ اچھا، اب یہ ریکارڈ سے نکالا کہ نہیں نکالا، غدار ابن غدار ابن غدار؟ نہیں، یہ تو نہیں نکالتے، اچھا، یہ نہیں نکالتے؟ یہ نہیں نکالتے۔ اچھا، کیوں آپ کیوں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو غدار ابن غدار کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا ہوں، اور میں 37 سال ایسے ملک میں زندگی گزاری ہے، جس ملک نے یا جس ریاست نے میرے والد کو، میرے دادا کو اور میرے پردادا کو، 3 نسلوں کو اپنے اپنے وقت میں غدار بنانے کی کوشش کی، غدار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اگر نہیں تو میڈیا ٹرائل اور یہ جو ریاستی ہتھ کنڈے ہیں اس کو تو کبھی چھوڑا نہیں۔ ہم تو اس ملک میں، اگر آج بھی آپ امیر صاحب، آپ تو چلیں اسلام آباد میں زندگی گزاری، اور اتنا اگر آپ آج جا کے کسی پنجاب میں کسی عام بندے جو اتنی نالج رکھتا ہو سیاست کے بارے میں، اس کو ہمارے بارے میں پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا جی یہ تو غدار ہے۔ وہ جو اس ریاست نے ہمیں یہ غدار کا تصور نہیں، دیا ہے، اور لیکن فیکٹس آر ڈیفرنٹ۔ ہماری جو ریاست ہے، اس کا جو باپ تھا، بابا قوم، فادر آف دی نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ تو 1948 میں پشاور آئے، تو وہ تو خان عبد الغفار خان سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، آپ کے مرکز جانا چاہ رہے تھے۔ جی یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں اصل میں جو باتیں ہوتی ہیں پاکستان میں، ہسٹری بھی زوراور کے ہاتھوں میں، اور کل میں نے سینٹ کے فلور پہ بھی یہ کہا کہ بدقسمتی سے جو مشرت علوم ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ سب جھوٹ پہ بنیاد پہ ہے، اور ہم وہی جھوٹ پورے بچوں کو، پورے قوم کو، پوری قومیتوں کو، کبھی کہتے ہیں یکساں نظام لائیں، یکساں کتاب لائیں، ہم وہی جھوٹ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو پھیلائیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسل یا ہمارے جو قوم ہے یہ کوئی ترقی کرے گا۔ ہماری تو دیکھیں جو سب ہے وہ جھوٹ کی بنیاد کیا یہ درست ہے کہ باچا خان نے 1948 میں جب وہ قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے، ممبر تو پہلے سے تھے، لیکن جب پاکستان بنا
تو انہوں نے تو پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، انہوں نے جی بالکل حلف اٹھایا تھا، اور یہ آن ریکارڈ ہے نا؟ کیونکہ پارلیمان کی باتیں آن ریکارڈ ہوتی ہے. انہوں نے حلف اٹھایا اور انہوں نے اس حلف میں کہا کہ جی بالکل ہم تقسیم ہندوستان کے خلاف تھے، ہم ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، لیکن اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. یہ اب حقیقت ہے، پاکستان ایک حقیقت ہے جو اب ہمارے سامنے پڑا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مل کر آگے بڑھائیں، اور اس پاکستان سے انہوں نے وہی توقع کی جو آج تک ہم چاہ رہے ہیں کہ ادھر جتنے بھی قومیتیں ہیں وہ آزادانہ زندگی گزاریں، وہ وفاق کی طرف، ہم ایک وفاق ہوں لیکن ہمارا سب اختیار جو صوبائی خود مختاری کی بنیاد ہے. انہوں نے اس تقریر میں وہ مائنڈ سیٹ دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس تقریر کے کتنے دن بعد باچا خان جیل چلے گئے. اچھا، لیکن جو غوث بخش بزنجو صاحب کی جو ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1971 میں باچا خان کا، یعنی کہ جو پہلا غدار تھا اس کا جو بیٹا تھا ولی خان جو دوسرا غدار تھا، وہ اور بزنجو صاحب ڈھاکہ میں شیخ مجیب کے پاس گئے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پلیز پاکستان نہ توڑو. تو پھر آپ اپنے آپ کو غدار کیوں کہتے ہیں جب ولی خان جو آپ کے دادا تھے وہ بھی شیخ مجیب سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے پاکستان نہ توڑو؟ دیکھیں حمید میر صاحب، الحمدللہ ہم اگر اپنے آپ کو غدار کہہ دیں تو پاکستان کی تاریخ میں غداری از اے ویری گڈ سرٹیفکیٹ. یہ خدا نخواستہ کوئی بغیرت ہی نہیں. پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ ساری زندگی لگایا ہے وہ انہوں نے ہی تو پاکستان کے ساتھ اشر نشر کیا ہے، اور جنہوں نے حقیقتاً پاکستان یا اس قوم کے لیے بات کی ہے ان سب کو غدار بولا گیا ہے. تو لہٰذا ہمیں فخر ہے، جس طرح آپ نے کہا ولی خان بابا ہی واز اگینسٹ دا پارٹیشن آف پاکستان. کہ آپ کیوں توڑ رہے، آپ مینڈیٹ دے دیں. آپ کیوں مینڈیٹ بنگال کو نہیں دینا چاہ رہے؟ مینڈیٹ کی بات ہوئی نا، تب بھی مینڈیٹ تھا. پاکستان ہم سے کیوں الگ ہوا، بنگلہ دیش کیوں آزاد ہوا؟ کیونکہ ہم تب بھی مینڈیٹ نہیں مان رہے تھے. اور سیاستدان تو وہ سیاستدان ہوتے ہیں جو ہر کسی کی مینڈیٹ مانے، یہ نہیں کہ میرا ہو تو میں مانوں، نہیں ہو تو میں نہ مانوں. اور میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ ہمیں اس وقت سے یہ ہے کہ بھائی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے. اس وقت یہ تھا کہ یہ پورا پاکستان ویسٹ اور ایسٹ، تو پنجاب اس میں آ رہا تھا. لہٰذا اگر کوئی میرے سے یہ کہتا ہے کہ سندھ کی بات تھی یا کس کی بات تھی تو بات، لیکن آج تو احمد ولی خان بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوا ہے. اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. احمد ولی خان صاحب ہمارے مہمان ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر. احمد ولی خان صاحب، کوئی روایتی پارٹی ہو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اس کا کوئی لیڈر جو ہے وہ اگر پنجاب سے ہے، وہ اگر سندھ سے منتخب ہو جائے، اگر سندھ کا ہے، اگر وہ کے پی کے سے منتخب ہو جائے، کے پی کے والا پختونخوا پلیز، ہاں خیبر پختونخوا، تھینک یو. تو خیبر پختونخوا کا لیڈر ہے احمد ولی خان، وہ بلوچستان سے منتخب ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی الحمدللہ بلوچستان میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، آپ کے 3 ایم پی ہیں وہاں. سندھ میں بھی ہے، اور پختونخوا میں اس دفعہ 3 ایم پی ایز ہے، اور 1 ایم پی اے پختونخوا میں اور بلوچستان میں 3 ایم پی ایز ہے. یہ میرا کوئی خواہش نہیں تھی، نہ کوئی دل تھا، نہ میری کوئی ارمان ہے. اب الحمدللہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس میں ہماری اس میموریوں کی اور ان چیزوں کی کوئی ہوس نہیں ہے. بٹ اس دفعہ ایک ٹارگٹ تھا، اور وہ ٹارگٹ یہ تھا میر صاحب کہ میں جب سے سیاست میں آیا ہوں، خود پریکٹیکلی سیاست کر رہا ہوں، تو یہاں پہ زوراور ہے جو ہمارے راستے روک رہے ہیں اور ہمیں نہیں آنے دے رہے. ہمارے راستے روک رہے. بابا ہم حکومت نہیں مانگتے، ہم حکومت بنانے والے لوگ نہیں، ہم حکومت چلانے والے لوگ نہیں، ہم حکومت چاہتے نہیں ہیں، نہ ہمارے مسائل وہ ہیں. ہم تو اپنی قوم کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، اپنے قوم کے مسائل کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پلیٹ فارم ملے جس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنے قوم کے مسائل دنیا کو پیش کریں اور کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان مسائل کا حل نکالیں. ہماری نہ وہ تعداد آ سکتی ہے کہ ہم حکومتیں بنائیں نہ کچھ، اور پھر بھی ہمارے راستے بار بار روکے گئے. تو اس دفعہ میں نے اپنے لیے ٹارگٹ بنایا کہ میں اس ریاستی ادارے کے اگینسٹ انشاءاللہ وہ کر کے دکھاؤں گا جو کبھی نہیں ہو سکے گا اور نہ کبھی ہوا ہے تاریخ میں. دیکھیں بلوچستان میں کبھی الیکشن کے بغیر سینیٹر منتخب، یہ میری قسمت تھی. اچھا، بلوچستان میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر انتخاب ہوئے ہیں، اور انتخابات بھی کس طرح ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. پیسہ کا بہت پیسے، میں الحمدللہ وہ سینیٹر ہوں جو میرا 1 روپے نہیں لگا. میرے سے آپ پوچھا آپ کو ووٹ کس نے دیا، مجھے کسی نے ووٹ نہیں دیا، کیونکہ سینٹ کے انتخاب ہوئے نہیں.
آپ بلا مقابلہ آ گئے. ہم بلا مقابلہ لیکن کسی نہ کسی نے آپ کی مدد تو کی ہے. ہم بلا مقابلہ گئے, اور جس نے ہماری مدد کی ہے میں کھلے عام کہوں گا وہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں. او اچھا. میں وہ کیوں نہ کہوں, یہ خواہش بھی ان کی تھی کہ میں سینٹ میں جاؤں, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ سینٹ میں ایک توانا آواز آئے, اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایک اپنی سیٹ کی بھی قربانی دینی پڑی, بلاول بھائی نے بھی کہا کہ ہم دیں گے, کیونکہ آپ جس طرح کی نمائندگی کرتے ہیں اس طرح کی نمائندگی شاید کوئی بھی نہ کر سکے. اچھا, اب ایک سوال بڑا ضروری ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے ابھی تک کیوں نہیں کیا سوال. اگر ایمل ولی خان اسفندیار ولی کا بیٹا اور ولی خان کا پوتا اور خان عبدالغفار خان کا پڑپوتا نہ ہوتا تو کیا وہ پارٹی کا صدر اور سینیٹر بن پاتا؟ مجھے اس گھر میں اللہ نے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہ کسی کی خواہش تھی, نہ مثال کسی کا ارمان, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے 2 بیٹے ہیں, اللہ نے پیدا کیے, لہٰذا مجھے اللہ نے اسفندیار ولی خان کا بیٹا پیدا کیا ہے, مجھے اللہ نے خان. پھر آپ کی پولیٹیکل سٹرگل کیا ہے؟ الحمدللہ, فرسٹ آف آل میں نے سیکھا اس جگہ میں ہے, اس انسٹیٹیوٹ میں ہے جہاں 100 سالہ تاریخ پڑھی. ٹھیک ہے. اس انسٹیٹیوٹ میں آئی ڈونٹ نو وہ کرالنگ کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے, بچہ جب کرالنگ کرنا سیکھتا ہے, اس انسٹیٹیوٹ میں نے کرالنگ کرنا سیکھا ہے. 86 میں پیدا ہوا ہوں, اور 2004 میں 18 سال کا تھا. ٹھیک ہے. شوق سمجھ لیں, جذبہ سمجھ لیں, اسٹوڈنٹ تھا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھرپور حصہ لیا. پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن پہلی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں مشرف صاحب کے دور میں جب 2004-05 میں بلدیات آئے تھے, تو میں نے اس وقت سیاسی ایکٹیویٹیز, اور آپ کو یاد ہے آن ریکارڈ ہے, اس وقت ہماری پارٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تھا, اور وہ والد صاحب کا اور دادی کا جو مسئلہ تھا, اور اس دوران والد صاحب کی سپورٹ میں نکلا, اور میں پریکٹیکلی ایک گاؤں ایک جگہ 18 سال کا تھا 2004. پولیٹیکل سٹرگل یہی ہوتا. پھر جی میں دیکھیں 2011 میں 2004 سے لے کے 7 سال میں ایک بنیادی ورکر کی طرح ٹھیک ہے. 2011 میں پہلی دفعہ صوبائی کابینہ میں جوائنٹ سیکرٹری آیا. ٹھیک ہے. 2013 میں انتخابات ہوئے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ انتخابات طالبانوں کا کیا طریقہ تھا اور کیا نہیں, لیکن والد نے کہا کہ پھر بھی میں اپنے بوندے ہوئے وجود کے اوپر سیاست کا جنازہ عمران کے حوالے کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ اس سیاست کے جنازے کو یہ آگے چلائے. اس کے بعد پارٹی کے انتخابات ہوئے. 2014 میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری بنا. ڈپٹی جنرل سیکرٹری میں میاں افتخار حسین صاحب جنرل سیکرٹری تھے, اور میں ان کے ساتھ ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا. پھر کچھ مہینوں بعد میاں افتخار حسین صاحب کی پروموشن ہو گئی, اور وہ صوبائی جنرل سیکرٹری کی جگہ صدر بن گئے, مرکزی جنرل سیکرٹری بن گئے. اور پھر میں ان کی جگہ 2 سال 1.5-2 سال اسی ٹینیور میں ایکٹنگ جنرل سیکرٹری, حیدر خان ہمارے صوبائی صدر تھے, اور میں ان کے ساتھ ایکٹنگ جنرل سیکرٹری پہ کام کیا. اور پھر ہم نے انتخابات کرا کے جنرل سیکرٹری اپنا الیکٹ کر کے میں پھر اپنے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے پوسٹ, اور سردار حسین بابک صاحب جنرل سیکرٹری بن گئے, اور میں ان کے ساتھ پھر اپنا ٹینیور ایز ڈپٹی جنرل سیکرٹری پورا کیا. پروونشل پریزیڈنٹ 2019 کے انتخابات جب ہوئے, پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات, اور اب آپ 2024 میں آپ یہ بھی میں نے بڑی منتیں کی کہ میری عمر نہیں ہے. آن ریکارڈ میں نے والد صاحب کے بعد پھر حیدر خان ہے, لیکن بس حیدر خان اس نے کہا اگر بلاول بن سکتا ہے پارٹی کا چیئرمین, حیدر خان نے کہا کہ یہ میری خواہش اور ارمان ہے. حیدر خان نے کہا. بہت بہت شکریہ ایمل ولی خان صاحب, آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے کسی, اور ہم نے ایمل ولی خان صاحب جو ہیں ان سے یہ پوچھا ہے کہ کل جو ان کی سینٹ میں تقریر تھی, اس تقریر میں ان کا کچھ بدلہ سا لہجہ نظر آ رہا تھا, ویسا ہی لہجہ جیسا کسی زمانے میں ان کے والد اسفندیار ولی کا اور ان کے دادا خان عبدالولی خان کا تھا. دیکھیں آئندہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.